बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 30 नवंबर है और दिन है मंगल का। व्यूअर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयानी हल्फी पर तौहीन अदालत केस की समाअत जारी है और आज के सवालात बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने केस को एक नया रुख दे दिया है और अब बहुत सारे सवालात पाकिस्तान के मीडिया पर भी उठेंगे, उन सहाफ़ियों पर भी उठेंगे जिन्होंने ये इसे छापा, और राना शमीम साहब ने अपनी पोजीशन को मज़ीद कमज़ोर कर दिया है। और एक नया एंगल इससे सामने आया, और वो एंगल जिस पर पाकिस्तान में सहाफ़ी इस पर बात करते रहे कि शायद ये बयान हल्फी इसलिए था कि होम ऑफिस के सामने इसे पेश किया जा सके। इस पर भी मैं तफसील से बात करूँगा, लेकिन आज अदालत में क्या हुआ और वो कौन से निकात थे जिसने इस केस को मज़ीद मशकूक कर दिया, बयान हल्फी को मज़ीद मशकूक कर दिया, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान क्यों बज़िद हैं कि बयान हल्फी अदालत में जमा करवाया जाए। सबसे पहली बात, आज जब अदालत में पेश होते हैं राना शमीम साहब तो उन्हें रोस्टरम पर बुलाया गया और उनसे सवाल पहला क्या पूछा गया। पहला सवाल ये था कि आपने तहरीरी जवाब दाखिल किया, जिस पर राना शमीम साहब ये कहते हैं कि मैंने तहरीरी जवाब दाखिल नहीं किया, मेरे वकील बताएंगे कि जवाब क्यों दाखिल नहीं हो सका, मेरे भाई का चेलम है, इसके बाद समाअत रख लें, ये कहना था राना शमीम साहब का। फिर उनसे ये कहा गया कि आपने 3 साल बाद एक बयान हल्फी दिया और न्यूज़पेपर ने आपका बयान हल्फी पब्लिक तक पहुंचाया है। इस पर राना शमीम साहब ये कहते हैं कि बयान हल्फी शाया होने के बाद मुझसे राब्ता किया गया और जिसे मैंने कंफर्म किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तमाम लोग जो सियासत से वाबस्ता हैं, चाहे वो हमारे व्यूअर्स हैं, चाहे सियासतदान हैं, चाहे आम पाकिस्तानी हैं, आप अखबार में कोई चीज़ जब छापते हैं तो बहैसियत सहाफ़ी ये मेरी ज़िम्मेदारी है, या किसी की भी, या उन लोगों की जो अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहते हैं, कि उन्होंने ये ज़रूरी ही नहीं समझा कि वो उससे छापने से पहले राना शमीम साहब से कंफर्म करते। ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है जिसे रिपोर्ट किया गया। राना साहब कह रहे हैं कि मुझे शाया होने के बाद मुझसे कंफर्म किया गया। बहुत ही अच्छा होता कि अंसार अब्बासी साहब पहले फ़ोन करते और कहते कि मेरे पास बयान हल्फी मौजूद है, आप क्या बता सकते हैं, या क्या आप इसे कंफर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आपने छापा और उसके बाद उसे कंफर्म किया। और इसका ये मैं नहीं कह रहा और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये वो अल्फाज हैं जो आज राना शमीम ने अदालत के अंदर जो हैं वो पेश किए, अपना मौक़िफ़ पेश किया। फिर वो ये कहते हैं कि मैंने बयान हल्फी जो था उसे स्टैम्प किया और फिर वो एक सील्ड लिफाफे के अंदर मौजूद था। मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह लीक हुआ। अच्छा, अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर राना शमीम साहब ने इसको नहीं दिया या इन्हें लीक नहीं करवाया, मान लेते हैं, फिर किसने किया? आपने ये बयान हल्फी लंदन आकर जिन कुव्वतों के साथ बैठकर हाउस ऑफ शरीफ के अंदर ये आपने इसको पर दस्तखत किए, उसके हवाले किया, तो फिर इसका मतलब ये है कि इसकी एक कॉपी थी। वो एक कॉपी अगर वो लंदन में मौजूद है तो जिनके कब्ज़े में थी वहाँ से इसको लीक किया गया अखबार के लोगों को जिन्होंने इसे छाप दिया, या फिर अगर इसकी कॉपी यहाँ पे मौजूद नहीं है और पाकिस्तान में मौजूद है तो फिर आपको अदालत में इस कॉपी को भी देना होगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल बार बार ये कह रहे हैं कि इसकी असल कॉपी को रिकॉर्ड पर लाया जाए। और बाज़ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये कॉपी पाकिस्तान में नहीं है, इसे लंदन में ही मौजूद है, जिसे नवाज शरीफ की एक्सटेंशन के मामले में होम ऑफिस के सामने पेश करना था, इसीलिए इसको लाया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, अगर इस थ्योरी को भी मान लिया जाए तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह बुलंदो बांग दावे करती रही कि एक बयान हल्फी आ गया, एक गवाही आ गई, नून लीग का सोशल मीडिया का जो सेल है उसने एक बाकायदा एक कैंपेन चलाई कि एक बयान हल्फी आया, एक ऑडियो आई, इसके बाद नवाज शरीफ जो है वो बेगुनाह है। और एक जज को 3 साल पुरानी बात याद है, लेकिन उसे ये याद नहीं कि इस जो बयान हल्फी है इसमें क्या लिखा। अदालत के अंदर जो कुछ हुआ मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने बयान हल्फी इशात के लिए नहीं दिया, ये राना शमीम ने अदालत के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया। फिर वो ये कहते हैं कि सवाल ये है कि लंदन में जाकर आपने बयान हल्फी किस मकसद के लिया। अब ये बयान हल्फी यहाँ पर दिया गया और वो नोटरी पब्लिक वही है जो नवाज शरीफ के कागजात को नोटराइज़ करता है, उनके ख़ानदान के कागजात को नोटराइज़ करता है। तो ये बयान हल्फी शरीफ ख़ानदान के पास था और शरीफ ख़ानदान की तरफ से इसे अगर लीक किया गया तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बयानिया बनाना चाहते थे जिसके ऊपर वो कह सकें कि जनाब देखें पाकिस्तान के अंदर अदालतों ने क्या किया, अवाम के सामने बयानिया बनाया जा सके। इसीलिए इसे अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, ऑडियो को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर फ्रेंजिक होगा तो उस फ्रेंजिक का भी यही हाल होगा जो इस वक्त बयान हल्फी का हो रहा है। क्योंकि याद रखिएगा, इसके अंदर एक सिटिंग जज के बारे में कहा गया था और अंसार अब्बासी ने अपने मीडिया इंटरेक्शन में ये बात कही कि मैंने जानकर
اس جج کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ ایک سٹنگ جج ہے اور پھر کنٹروورسی پیدا ہوگی. یہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس بیان حلفی سے نون لیگ کے لیے جو پیدا ہوئی ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ عدالت آپ کو 5 دن دے رہی ہے اپنا جواب جمع کرائیں. آپ بتائیں کہ 3 سال بعد یہ بیان حلفی کس مقصد کے لیے دیا گیا. آپ نے عوام کا عدالت سے اعتماد اٹھانے کی کوشش کی. آپ نے جو کچھ کہنا ہے اپنے تحریری جواب میں کہیں. پھر اٹارنی جنرل صاحب کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اوریجنل بیان حلفی بھی عدالت میں پیش کیا جائے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اوریجنل بیان حلفی پاکستان میں نہیں بلکہ لندن میں بھی ابھی موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ جو بیان حلفی رپورٹ ہوا کون سا ہے, وہ میں پہلے رپورٹ کیا جانے والا بیان حلفی دیکھ لوں. اب تک کی بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے بیانات کے اندر تضاد پایا جاتا ہے. آپ پہلے عدالت کو کہتے ہیں کہ میں نے کنفرم کیا کہ یہ میرا بیان حلفی ہے, پھر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ جو رپورٹ ہوا اخبارات کے اندر وہ مجھے معلوم نہیں کہ کیا رپورٹ ہوا ہے. پاکستان سارا کا سارا 22 کروڑ عوام بیوقوف ہے, پاکستان کی عدالتیں بیوقوف ہیں, ہر شخص بیوقوف ہے, لیکن صرف ایک عقل مند جو شخص ہے اس کا نام ہے رانا شمیم. اور رانا شمیم صاحب نے اب تک یہ جو طوفان برپا کیا, پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ ہل جل کرنے کی کوشش کی, فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی کچھ لوگوں نے, اور آپ نے اخبار کی خبر ہی نہیں پڑھی. شائع ہو جاتی ہے, آپ اخبار کی خبر نہیں پڑھتے, پرنٹ کر دی جاتی ہے, آپ سے آپ کا موقف اس کے بعد لیا جاتا ہے, اور پھر 3 سال بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ نے ایک بیان حلفی دینا ہے, لیکن اس بیان حلفی میں کیا لکھا گیا یہ آپ کو یاد نہیں ہے. ویورز, یہ بہت ہی سنجیدہ قسم کے سوالات ہیں. اعلی کار جج کیسے بنتے ہیں؟ ایسے بنتے ہیں. اعلی کار کسی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے کیسے بنا جاتا ہے؟ ایسے بنا جاتا ہے. اور رانا شمیم صاحب کے لیے ایک بیڈ نیوز ہے کہ اب ان کے لیے بچنا ناممکن ہو جائے گا, کیونکہ عدالت ان سے بار بار پوچھے گی کہ بیان حلفی کو لے کر آؤ, بیان حلفی اوریجنل کہاں پر ہے اور کس کو دیا گیا. اور یہ ساری کی ساری جو ایک پنڈورا باکس جو ہے یہ رانا صاحب نے خود کھولا ہے, اور اب ان کے سوالات کا جواب جو ہے وہ رانا شمیم کو دینا پڑے گا. ویورز, جو سب سے امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ بھی رہی کہ تحریری جواب کے اندر جو لوگ رانا شمیم کے ساتھ چل رہے ہیں ان کا تعلق ایک خاص گروپ کے ساتھ ہے اور ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اظہر صدیق صاحب. یہ جو پاکستان میں ہوا, جج صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ اس بیان حلفی میں لکھا کیا ہے. سر, 3 سال پہلے کی یادداشت ان کی بالکل چوکس تھی, یاد تھا انہیں کہ کس نے کال کی, کون موجود تھا, بلکہ انہیں اس طرف کا بھی پتا تھا کہ کسی سے جس سے وہ بات کر رہے ہیں وہ کیا آگے سے جواب آ رہا ہے. اور ان کی یادداشت ایسے تھی جیسے 20 سال کے نوجوان کی ہوتی ہے, لیکن آج سب کچھ وہ بھول گئے اور سب کچھ ہی ان کے ذہن سے غائب ہو گیا. سر, یہ کیا ہوا, کیوں کیا گیا ایسا؟ مشکلات میں جج صاحب ہیں, جو سوالات پوچھے گئے ان کے پاس جواب نہیں تھے, اور سب سے امپورٹنٹ سوال اس میں یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے لندن میں ہی جا کر یہ بیان حلفی کیوں دیا اور کیوں وہاں پر دستخط جو ہے اس کے جسے نوٹرائز کروایا گیا. جی سر. عرفان ہاشمی صاحب, بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. اس کی میں چھوٹی سی بات جو میں نے ہمارے دوستوں کی جو انویسٹیگیٹو ٹیم ہے وہ ساری جرنلسٹ پہ بیس کرتی ہے کہ جیسے ہی رانا شمیم صاحب پہنچے وہاں پر امریکہ میں, رانا شمیم صاحب یاد رکھیے گا پہلے امریکہ گئے تھے, اور امریکہ میں وہی دوست جو ہیں جنہوں نے آڈیو لیک کی انہوں نے ان کو یہ آڈیو پہلے سنائی. آڈیو یہ فیبریکیٹڈ ہے, حالات اور واقعات سامنے آپ لوگوں کے آ جائیں گے, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آ جائیں گے. ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ یہ جو ہے نا یہ ایسا ہی ہے اور یہ آڈیو لیک ہو چکی ہے. وہ رانا شمیم صاحب باتوں میں آ گئے. امریکہ سے پھر وہ لندن اپنا یہاں وائی فوت ہوئے تھے تو وہاں وہ لندن چلے گئے, اور لندن بھی آپ کو پتا ہے جب وہ گئے اور جو نوٹری منتخب کیا, یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ میں اپنے طور پر جو میری اپنی تحقیق ہے میرے دوستوں کے حوالے سے, کہ ایفیڈیوٹ جو ہے انہیں اس لیے یاد نہیں ہے کہ ایفیڈیوٹ انہوں نے تھوڑا لکھا تھا. ایفیڈیوٹ تو لکھوانے والوں نے لکھا تھا کہ جنہوں نے اسکرپٹ تیار کیا ہے, اسکرپٹ جنہوں نے تیار کیا ہر ایک کو پتا ہے وہ نواز شریف اور اس کے آس پاس کے لوگ ہیں. ایفیڈیوٹ انہوں نے تیار کیا, اسکرپٹڈ تھا سارا, اور انہیں کا ملازم لے کر رانا شمیم کو حسین کے اپنے حسن اور حسین کا جو اپارٹمنٹ ہے آفس کا وہاں پر لے کے گیا, اور ایفیڈیوٹ بن کے ٹیسٹ ہوا, اور یہ ان کا ملازم وقار جو ہے وہ بتا چکا ہے, اس لیے ان کو یاد نہیں ہے نا. اور وہ ایفیڈیوٹ بھی ان کے پاس نہیں ہے. میں اگلی خبر دیتا ہوں آپ کو, وہ ایفیڈیوٹ بنیادی طور پر تیار ہوا تھا فرسٹ ایئر ٹرائبیونل میں, جو انہوں نے
اپنا ویزا ایکسٹینشن کے حوالے سے وہ درخواست دی ہے، وہاں اپنا کیس پریزنٹ کرنے کے لیے، یا اللہ کرے کہ ہو سکتا 2 بنائے ہوں انہوں نے، لیکن ایک اصل ایفیڈیوٹ جو میری اطلاع کے مطابق ہے وہ وہاں سبمٹ ہو گیا، اس لیے انہیں یاد ہی نہیں ہے، اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اس ایفیڈیوٹ کو یہ پاکستان کے عدالتی نظام کے خلاف بھی استعمال کریں گے، اور یہی وجہ ہے۔ انصار عباسی صاحب نے بھی اپنے ایک پروگرام کے اندر بڑا واضح طور پر کہہ لیا کہ میں نے جب انہیں کال کی ان کو رانا شمیم صاحب کو، تو رانا شمیم صاحب کو آواز نہیں آ رہی تھی، پھر کسی دوسرے نمبر سے ایس ایم ایس آیا کہ جس میں انہوں نے کنٹینٹس اس کے سچ مان لیے۔ اس کا مطلب ہے رانا شمیم صاحب نے تو یہ کہہ دیا نا کہ انہیں بھی اخبار میں خبر آنے کے بعد پتا چلا اس ایفیڈیوٹ کا۔ نہیں، اس میں سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو اس کے کنٹینٹس ہیں میں نے اس کو کنفرم کیا، لیکن جب عدالت نے پوچھا کہ آپ نے بیان حلفی کیا دیا تو ان کو معلوم نہیں تھا، کہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں گا کہ کیا ہوگا۔ تو میرا سر سوال یہ ہے کہ جج صاحب جو ہیں، جو ثاقب جج ہیں، ان کے اوپر اب کیا مشکلات آ سکتی ہیں، کیونکہ اٹارنی جنرل بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کہیں کہ وہ لے کر آئیں، وہ عدالت میں جمع کروایا جائے۔ اب بیان حلفی جس شخص کے لیے دیا گیا، یا تو آپ کوئی کیس کے اندر آپ بیان حلفی دے رہے ہو، آپ نے لندن آئے اور آپ نے، ظاہر سی بات ہے پھر وہ بیان حلفی اگر ان کے پاس نہیں ہے تو پھر یہاں پہ لوگوں کے پاس موجود ہوگا، اور اس لیے موجود ہے جس طرح آپ دعویٰ کر رہے ہیں اظہر صاحب کہ یہ شاید ان کی ویزا ایکسٹینشن کے لیے جو آپ کے پاس خبر ہے کہ اس کے پروسیجر کو آگے بڑھانے کے لیے، تاکہ کیس مضبوط بنایا جا سکے ہوم آفس کے سامنے کہ جناب یہ دیکھیں ایک جج انوالو تھا، دوسرے جج کی گواہی آ گئی، تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہاں کے ہوم آفس کو شاید ان چیزوں کا اندازہ نہ ہو کہ پاکستان کے اندر ججز کی جو ایفیلیشنز ہیں، پولیٹیکل ایفیلیشنز منظر عام پہ رہی اس خاندان کے ساتھ، اور اس سے پہلے بھی رہی، تو مشکلات کیا ہو سکتی ہیں؟ مشکل ہو جائے گا، چونکہ اگر لندن میں ہے تو پھر نوٹرائز جو پبلک ہے، جو نوٹری پبلک ہے، وہ کیا دوسرا بھیجے گا، اور اگر دوسرا بھیجے گا تو دوبارہ تیار کروایا جائے گا؟ یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں۔ اب رانا شمیم صاحب کو 2 راستے لینے پڑیں گے۔ ایفیڈیوٹ وہ تو نہیں ہے، یا تو نیا کوئی ایفیڈیوٹ بنا کر پاکستان سے اب تو دیکھیں نا، اب تو انہیں یا تو اسے نگیٹ کریں گے، یاد رکھیے گا، اس کے کنٹینٹ سے نگیٹ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ اس مقصد کے لیے تھا نہیں، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ۔ اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہی ایفیڈیوٹ ٹیسٹ کریں اور یہاں پر، اور اس کے کنٹینٹ جو ہے وہ نیب کو اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے لے جائیں، اور وہ یہ اس لیے نہیں کریں گے، وہ اس کے کنٹینٹس کو اگر دیکھا جائے وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے کہ جس طرح اس کو استعمال کیا گیا۔ صرف یہی بات ختم نہیں ہوگی، توہین عدالت کے حوالے سے مواد بڑا واضح آ گیا۔ میر شکیل الرحمان، انصار عباسی اور عامر غوری جو تینوں ہیں، اور ان کے پاس ایفیڈیوٹ کا سورس چاہے نہ بتائیں، یہ سورس کا یہ خبر تو تھی نہیں، ذرا بات کو سمجھنا، یہ خبر نہیں ہے، خبر تو وہ ہے نا کہ جو آپ خود دیں۔ وہ تو انہوں نے کہہ دیا رانا شمیم نے کہ میں نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا کسی کو۔ اب ایفیڈیوٹ آپ کے پاس کسی تھرڈ آدمی سے آ گیا تو یہ خبر کے زمرے میں تو آتا نہیں ہے، انہیں وہ بتانا پڑے گا کہ کس نے ایفیڈیوٹ ان کو دیا۔ اور یقیناً، اور جیسے میں نے یہاں دوستوں سے یا انگلینڈ میں کسی جگہ آپ نہیں ہے، میں نے کسی اور کے ذمہ گزارش کی ہے کہ ہوم آفس یا کسی کو باقاعدہ خط لکھ کر یہاں سی ڈی آر ڈیٹا منگوایا جائے، رانا شمیم صاحب جب ٹھہرے تھے ان کا اور ان کے قریبی دوستوں کا ٹیلی فون، پھر جو نوٹری پبلک ہے ان کو کال کس نے کی ہے، وہ سارا میں نے ریکویسٹ کی ہے۔ ہوم آفس لگتا ہے یہاں اتنی آسانی سے وہ سی ڈی آر نہیں دے گا، لیکن وہ سی ڈی آر سے بات سامنے آ جائے گی۔ دوسری بات، آپ آ جائیں یہاں اب تو سٹانس تو لے لیا انہوں نے، اور اٹارنی جنرل نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا جو تک جو ایفیڈیوٹ تھا وہ چھاپ دیا اخبار والوں نے، تو اخبار والوں کے حوالے سے یہ بات اب رہنے دیں، ان کے اگینسٹ تو کنٹیمپٹ بنتی نہیں ہے۔ بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔